दिल पे ले लिया आपने सारे मामले को। हमारी नज़रों में जो कामयाबी है वो अबदी है, लाफानी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमें भी इतलात यही मिल रही है कि आप दोबारा आएंगे। दीन का ये एक तकाजा है कि आप ज़िम्मेदारी का मुतालबा ना करें, तकाजा ना करें। जो दीनी जमातें हैं और वो सियासत के अंदर भी हैं, उनकी तादाद भी काफ़ी है। इसके इल्हाक की बड़ी दफ़ा बात हुई। हम चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन का मौका आता है तो कोई पीपल्स पार्टी का साथ देता है, कोई मुस्लिम लीग का साथ देता है, कोई पीटीआई का साथ देता है। कहा जा रहा है कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी का तसव्वुर नहीं है। इस हवाले से आगाह करेंगे, कुछ बताएंगे हमें? खुदा का खौफ करो, आपने कौन सा मौजू छेड़ा है। कितना अरसा चलते हुए सारा सेटअप देख रहे हैं जो अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। पहली बात तो ये है कि आपका ये सवाल ठीक लगता है कि इलेक्शन हुए हैं। आप क्या देख रहे हैं, ये कर पाएंगे कुछ कंट्रोल? ये जो कंपनी है नई, ये चलने वाली नहीं है। खान साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? चाहता हूँ कि खान साहब रिहा हो। कहते हैं सारे इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के होते हैं, आपसे भी तो राब्ता होता होगा किसी का। हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको यही लोग रास आते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के बाद मैं जानना ये चाहता हूँ कि इतना बड़ा फैसला इस्तीफे वाला, जिसमें मेरा ख्याल है कि आपकी कोई गलती भी नहीं थी, इतनी मोहब्बतें आपको मिली और इतने लोगों की उम्मीद है, क्यों? आप तो इतने मजबूत असाब के हैं, आपने क्यों इसको दिल पे ले लिया आपने सारे मामले को? उम्मीद की वजह से तो इस्तीफ़ा देना पड़ा, इसलिए कि 5 साल मेहनत की, मुसलसल दौरे किए, एक एक ज़िले में जाना हुआ, सैकड़ों और हज़ारों तकारीर किए, 750 हलकों पर उम्मीदवारान खड़े किए, और इस होप के साथ कि हम एक बड़ी तादाद में असम्बलियों में पहुंचेंगे और फिर वहाँ अपने मुल्क, अपने कौम की तर्जुमानी करेंगे। और एक अज़म था कि जो सिस्टम है या स्टेटस को है, इसके नाक में हम नकील डालेंगे और ये वीआईपी कल्चर ख़त्म करेंगे। ये जो ऐश और इशरत पर मुबनी निज़ाम है, इसको तब्दील करेंगे। एक बहुत बड़ा विज़न, लेकिन जब इलेक्शन का रिज़ल्ट निकला तो वो वैसे नहीं था। तो इसलिए एक इंसान होने के नाते जब आप बीज डालेंगे, जब आप हल चलाएं, जब आप खाद भी डालें, जब आप बाड़ भी लगा लें, फिर अपना खून पसीना भी दे दे और वह बीज ही ना निकले, तो परेशानी तो होती है ना एक किसान को भी। तो इसलिए फिर मैंने ज़ाती तौर पर यह फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि लोग जमात इस्लामी को डिस्कस करें मनफी लिहाज से कि जमात इस्लामी हार गई या जमात इस्लामी पीछे रह गई, तो मैंने मुनासिब समझा कि अपनी जमात को इस तरह मनफी अंदाज में डिस्कस करने की बजाय लोग जमात के अमीर को डिस्कस करें कि सिराजुल हक हार गया, वो कामयाब नहीं हो सका। तो इसलिए मैंने अपनी जमात को यही लिखा कि मतलूबा नताइज हासिल न होने का मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, इसलिए मैं जमात की अमारत से इस्तीफ़ा देता हूँ। तो ये किसी फोरम का या किसी दोस्त का की तरह किसी ने मशवरा नहीं दिया था, बिल्कुल मेरे ज़ाती एक फ़ैसला था और ज़ाती वजूहात यही थी जो मैंने अर्ज़ किया। ये इतने बड़े दिल कहाँ से लेके आते हैं? आप अपनी बात कर लें, कराची से सीट दे दी कि ये सीट के हम हकदार नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े फैसले। इसी की तो जंग है, इसी की तो लड़ाई है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर देखा जाए, कोई जमात का अमीर हो, कोई प्रेसिडेंट हो जमात का, कोई चेयरमैन हो, उसी की तो सारी की सारी लड़ाई है और सीटों की सारी लड़ाई है। आपके लोग सीटें छोड़ रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ये कैसे आज के दौर में 2024 में तो बिल्कुल नामुमकिनात में से है। देखिए, जमात इस्लामी दूसरी पार्टियों की तरह कोई सियासी पार्टी सिर्फ नहीं है, ये एक दीनी तहरीक है, इनकलाबी तहरीक है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक इस्लामी जमात भी है, एक जमहूरी जमात भी है, एक प्रोग्रेसिव जमात है। इसलिए दूसरी जमातों से हमारी रिवायात बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो वहाँ नाजायज़ होता है यहाँ वो जायज़ होता है, जो यहाँ नाजायज़ है वो दूसरों के यहाँ बिल्कुल मतलूब, मकसूद, और उसके लिए लोग मरते हैं। तो हमारे लिए वज़ारत या ये मनसब ये सानवी चीज़ है। बल्कि मैं बता दूँ उसामा, हमारे यहाँ
ہار اور جیت کا پیمانہ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس کتاب پر ہم نے ایمان لایا ہے اس نے جو ہار اور جیت کا پیمانہ دیا ہے وہ بالکل دوسرا ہے، کہ اگر آپ اس دنیا میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ کا خالق آپ سے راضی ہے، تو بے شک آپ کی ساری زندگی ایک جیل کے نظر کیوں نہ ہو پھر بھی آپ کامیاب ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں بادشاہ بن جائیں، زمانے کا فرعون بن جائے، خزانوں کا قارون بن جائے، کوئی فاتح اور جرنیل بن جائیں اور سب سے زیادہ پاپولر بن جائیں، لیکن اگر آپ کا خالق اور مالک آپ سے ناراض ہے اور آپ کا آخری انجام جہنم ہے تو آپ ناکام ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی نظروں میں جو کامیابی ہے وہ بہت عارضی ہے، وہ سطحی ہے۔ ہماری نظروں میں جو کامیابی ہے وہ ابدی ہے، لافانی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کافی فورم پہ یہ بات کر بھی چکا ہوں کہ میں آپ کا فین ہوں کوئی 20 سال پہلے سے، جب آپ سینئر وزیر تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں یہ 2005 کے آگے پیچھے کی بات ہے، کوئی ایک آدھا بالکل، سال آگے پیچھے ہوگا۔ جی ہاں، جی تو ہاں، ہم پنجاب سے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہمارے ایم پی ایس بھی ہمارے چھوٹے شہروں میں چھوٹے شہر سے ہوں، وہاں سے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ گاڑیوں کی قطاریں نکل رہی ہیں اور جناب وہ تو پروٹوکول لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں وہ کنسیپٹ تھا، میں ابھی پڑھ رہا تھا، ایف ایس سی کر رہا تھا، تو سوات میں اتفاق ہوا جانے کا والد صاحب کے ساتھ۔ وہاں پہ جب میں نے آپ کو دیکھا کہ ایکولنٹ ٹو وزیر اعلیٰ ایک شخص آتا ہے اور وہ مسجد میں آتا ہے تو جوتی ہاتھ میں ہے، وہ وہاں رکھتا ہے اور وہ آتا ہے، میں نے آپ سے آٹوگراف بھی لیا اس ٹائم کے اوپر۔ تو یہ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ یقین کریے کہ یہ امید اور یہ سارا ہے کہ سلو پروسیس ہو سکتا ہے، اس میں ناکامی آ سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہے کہ یار ایک جماعت موجود ہے جو چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکل کر لے گی۔ اب اگلا آپ سے جو ہے وہ ویسے یہ کلچر کو تبدیل کرنا چاہیے۔ یعنی میں ایک فائنانس منسٹر کی حیثیت سے یہاں آیا، میں نے ایک بینک کا دورہ کیا، تو کھانے کا وقت تھا، وہاں جتنا عملہ کے لوگ تھے وہ میرے ساتھ کھانے پر بیٹھ گئے۔ تو کھانے کے دوران ایک آدمی اٹھا، تو باہر گئے، ٹیلی فون اٹینڈ کیا، میں نے کہا بہت کوئی اہم ٹیلی فون؟ انہوں نے کہا امی کو فون کیا کہ زندگی میں پہلی بار ایک منسٹر سے ہاتھ ملایا واہ، اور آگے بڑھ کر میں ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پتر آپ کی بات پر مجھے یقین نہیں آ رہی ہے، یعنی ماں اس پہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ واقعی میرا بیٹا ایک منسٹر کے ساتھ، لیکن یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ وہ فاصلہ ہے جو انگریز اور یہاں کے غلام قوم کے ساتھ ایک بیہیویئر پر مبنی تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ انگریز چلا گیا لیکن اس کا وہی کلچر آج بھی ایز اٹ از موجود ہے، تبھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا آپ کو عجیب لگتا ہے، لیکن اسلامی کلچر، ہماری امت کا کلچر یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان ڈے اور ٹو جو ہے وہ اس کے ریزلٹس بھی آ جائیں گے، اس میں آپ ایک مضبوط امیدوار تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ آپ کون سا خود آپ کی مجلس شورا فیصلہ کرتی ہے اور وہ سارا اس میں، لیکن ہمیں بھی اطلاعات یہی مل رہی ہیں کہ آپ دوبارہ آئیں گے، قبول کر لیں گے، کیا کریں گے، کس طرح سے چلے گا معاملہ؟ دیکھیے، جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے اور یہی وجہ ہے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے امیر تھے اور دوران امارت بھی انہوں نے کئی بار اپنی جماعت کو استعفیٰ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ شورا نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ یہی چاہتے تھے کہ میری زندگی میں کوئی اور یہ بوجھ اٹھا لے اور میں اس کے دائیں بائیں ان کا ساتھ دوں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحت کی بنیاد پر بھی بات کی اور مجبوریاں بھی بیان کی۔ تو ہمارے ہاں جو ہیں ذمہ داری جو ہے یہ ایک انجوائمنٹ والی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ آپ نے اگر قرآن کریم ضرور پڑھا ہوگا، سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے سورہ کی کہ وَلَا تُحَمِّلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، میرے رب مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو جو مجھ سے پہلے کے لوگوں پر ڈالے گئے ہیں اور وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر اسلامی جمعیت طلبہ میں کوئی ناظم بنتا ہے تو وہ بھی اس کو ایک بوجھ سمجھتا ہے، جماعت میں بھی ایک مسئلہ تو یہی ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کا یہ ایک تقاضا ہے کہ آپ ذمہ داری کا
مطالبہ نہ کرے، تقاضا نہ کرے. اگر لوگوں نے آپ کے اوپر ڈالا تو اللہ تعالیٰ اس کے اٹھانے کے لیے صلاحیت دے گا. اگر آپ نے خود ہی اپنے اوپر اٹھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے، پھر خود ہی آپ کو اٹھانا پڑے گا. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ جو 41 سے لے کر جماعت اسلامی آج تک سب سے زیادہ منظم ترین اور ویل ڈسپلن تنظیم ہے، وہ اس دستور کی وجہ سے ہے جس میں کسی بھی جماعتی منصب کے لیے نہ آپ امیدوار بن سکتے ہیں، اور جو ووٹ دینے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ اخلاقی اور تنظیمی اصول ہے کہ آپ نہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، نہ لابنگ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ کرو اور وہ کرو. حتیٰ کہ میں آپ کو یقینی طور پر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک ہی گھر میں ایک شوہر اور بیوی دونوں جماعت کے ارکان ہوتے ہیں، لیکن جب جماعت کے استصواب یا انتخابات ہوتے ہیں وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ نہیں کرتی. وہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے شوہر سے کوئی ایڈوائس لی تو میں نے اس دستور کی خلاف ورزی کی جس کا میں نے حلف اٹھایا ہے. اس طرح شوہر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیوی سے کوئی ایڈوائس یا اس کو کوئی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس حلف سے بے وفائی کی. اس لیے میرا بیٹا بھی رکن ہے، میں بھی رکن ہوں، اور یہ صوبوں کے، ضلعوں کے، شوراؤں کے انتخابات ہوتے رہتے ہیں جماعت کے اندر، لیکن کبھی بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اشارتاً کنایتاً بھی ڈسکس نہیں کرتے، اس لیے کہ اس نے بھی اس دستور کے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، میں نے بھی اٹھایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی میں الیکشن کی وجہ سے کوئی جتھہ بندی نہیں بنتی، کوئی لابنگ نہیں ہوتا، پروپیگنڈا نہیں ہوتا. یقینی طور پر میں اس زمانے میں جماعت اسلامی کا یہ اصول جو ہے ایک معجزہ سمجھتا ہوں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم تو خیر سوشل میڈیا والے ویسے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ لائف سٹائل کیا ہے، ذریعہ معاش کیا ہے، کتنی آمدنی ہے، لیکن آج کل زیادہ ٹرینڈ ہو گیا نا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی پوچھا ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا. اچھا ہم نے تو آپ کے وہ گھر بھی دیکھا اور اس گھر سے اور زیادہ متاثر ہو گئے ہم کہ یار سراج صاحب مطلب دیکھیں کہ اس طرح سے آج بھی اپنے اسی لائف سٹائل کو لے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچوں کو پڑھانا، بڑا کرنا، وہ سارا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ دیکھیے مختصر بتا دوں تاکہ آپ کو اور سوالات کرنے کا زیادہ موقع ملے. ایک تو والد صاحب نے ہمارے لیے کچھ زمین چھوڑی ہے جو ہمارے موجود ہے کچھ بنیادی گندم چاول کی ضروریات کے لیے. ایک چند دوستوں نے مل کر ایک سکول بنایا ہے اور وہ بھی چل رہا ہے اور اس سے ہمارا گزارا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ آپ جتنا پاؤں پھیلانا چاہے آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے مشکلات کم ہوں گے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابتدا ہی سے اپنے بچوں کو ایک ایسی زندگی کا عادی بنایا ہے کہ وہ کم آمدنی میں بھی اپنا صبح اور شام گزار سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو دینی جماعتیں ہیں اور وہ سیاست کے اندر بھی ہیں، ان کی تعداد بھی کافی ہے، اس کے الحاق کی بڑی دفعہ بات ہوئی. سعد رضوی صاحب بھی بات کرتے ہیں ہم حاضر ہیں، ہم کر لیتے ہیں. شاہ ملائی ظہیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. سارے آپ بھی سمجھتے کہ اگر بنیادی پوائنٹس کے اوپر اختلاف نہ ہو تو یہ ایک بہت بڑی سٹرینتھ بن سکتی ہے. اس کے اوپر جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے؟ ایک تو مذہبی جماعت ہے اور دینی جماعت. جماعت اسلامی ایک دینی جماعت ہے، یہ کوئی مسلکی جماعت نہیں ہے کہ جس طرح ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہے. جماعت اسلامی میں سب لوگ شامل ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس امت کو ان بنیادوں پر تقسیم کرنا یہ امت کے ساتھ خیر خواہی بھی نہیں ہے، دشمنی ہے. اور تقسیم کرو اور حکومت کرو یہ تو دشمن کا پرانا فارمولہ ہے. پھر جو جتنے بڑے واقعات ہو گئے ہیں، انہیں غرناطہ کا واقعہ ہو گیا، سقوط بغداد ہو گیا، تو اس میں بنیادی فیکٹر اسی چیز نے ادا کیا کہ لوگ ان مسلکوں کی بنیاد پر آپس میں لڑ پڑے تھے. دشمن نے ان کے سینے پہ پاؤں رکھا اور یہ ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی اور گناہگار، خطا کار، سیاکار. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کوئی آپ سے نہیں پوچھتا ہے. آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب آپ کا مسلک کیا ہے.
اگرچہ میرا اپنے والد صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، لیکن انہوں نے مجھے جماعت اسلامی میں جانے سے منع نہیں کیا. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اتحاد کی بات ہے تو ہم چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، لیکن جب بھی الیکشن کا موقع آتا ہے تو کوئی پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتا ہے، کوئی مسلم لیگ کا ساتھ دیتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ساتھ دیتا ہے. تو الیکشن کے بعد پھر آپس میں ملنے جلنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی الیکشن کا ڈول بج جائے تو یہ سارے لوگ اپنے اپنے مرضی کے مطابق کیمپوں میں چلے جاتے ہیں. اس وقت بھی آپ نے دیکھا گزشتہ عرصے میں، یعنی ایک پی ڈی ایم تھا، یہ علامہ ساجد میر صاحب اس کا حصہ تھے، جی مسلم لیگ کے ساتھ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تو اس کے سربراہ تھے. تو اس طرح تمام دینی جماعتیں الیکشنز میں ان سیکولر جماعتوں کا ساتھ دیتے ہیں، چلتے ہیں. یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار اتحادوں کی سیاست کی ہے. قومی اتحاد کی صورت میں، آئی جی آئی کی صورت میں، پھر ایم ایم اے کی صورت میں. ان اتحادوں سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ 2-4 سیٹ لے کر آپ کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو ریفارمز، جو انقلاب، جو تبدیلی، جو ویژن میری جماعت کا ہے، اس پر ان لوگوں کو ساتھ لیے ہم وہ عمل نہیں کر سکتے. اب ہم نے ایک مشکل راستہ اختیار کیا ہے. مشکل راستہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے جھنڈے، اپنے نشان کے ساتھ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. آج نہیں تو کل ہماری قوم کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ ہمارے تمام تر مسائل کا حل اس ملک میں اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کا صحیح حقیقی علمبردار جماعت اسلامی ہے، جو ایک طرف صالحیت اور دوسرے طرف صلاحیت دونوں الحمدللہ اس کے کارکن کے اندر موجود ہے. باقی کسی پر الزام نہیں لگاتے ہیں جس طرح ہمارے مذہبی لوگ کرتے ہیں، کسی کو جہنمی ہونے کا، اور یعنی ایسی بات جس سے مزید تفریق، انتشار، فساد برپا ہو جائے. یہ تنگ نظری، یہ تعصب، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. مجھے کل بہت افسوس ہوا کہ ایک عورت کے، ایک خاتون کے جی لباس پر میں نے عربی کے، آ رہا تھا اس پہ. ہاں. تو دیکھیے، یعنی یہی ذہن ہے، یہی سوچ ہے کہ آپ اسی قمیص پر اگر اس نے انگریزی، اس نے کوئی اور زبان کی چیز لکھی ہوتی تو آپ کو اعتراض نہیں تھا، لیکن اس نے عربی. تو یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ایک عورت ہے اور عربی سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کی زبان ہے اس سے محبت. لیکن کس طرح ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، میں نے اس کی بڑی مذمت کی ہے. یہ تو باعث شرم ہے. میں نے اس پولیس افسر کو بھی شاباش دیا، ہاں، اے ایس پی اپنے، صاحبہ. جی جی اے ایس پی صاحبہ جو ہیں جی وہ اے ایس پی بڑے اچھے صاحبہ، انہوں نے. اپنے نشر و اشاعت کے ناظم کو کہا کہ ان کو میری طرف سے یہ دوپٹہ یہ پہنچایا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ اس نے ہماری بہن کو بچایا، ورنہ یہ ایک اور ہمارے معاشرے کے دامن پر بدنما داغ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تنگ نظری اور تعصب پر جماعت یقین نہیں رکھتی. ہم دین کی بات کرتے اور دین میں تنگ نظری نہیں ہے. ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، تو کیا اس میں صرف عرب تھے، کیا صرف مسلمان تھے؟ بلکہ ہر انسان قابل احترام ہے. اور انسان تو کیا، جانور پر بھی ظلم کرنا، اس کی حقوق کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی رحمت للعالمین کی سنت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا، آپ نے بھی یہ بات کر دی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوبارہ کچھ بیٹھے ہیں علماء اور انہوں نے بیٹھ کے اس شرٹ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری ہے یا نہیں گزری، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بالکل قرآن ہی کی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں الفاظ، تو یہ ہم ایف آئی آر کروائیں. دوسرا میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک اور ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دوسروں کو اتنا برا بھلا کہنا، اور پھر ان کے پیچھے لوگ بھی ہیں. اب انجینئر محمد علی مرزا ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں کہ فرقے کی طرف نہیں جانا، ان سے مناظرے کے لیے ایک اور صاحب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹھے میرے ساتھ، آمنے سامنے آئے آ کے. پھر یہ مجھے اچھی لگی آپ کی بات کہ ہمارے یہاں پہ وہ ہے ہی کچھ نہیں. اس حوالے سے کیسے کہیں گے؟ اس سے بھی نہیں آپ سمجھتے کہ کچھ اشتعال اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں؟ دیکھیے اسامہ، انسان نے چاند پر قدم رکھا، مریخ کی طرف جا رہا ہے، دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، اور سمندروں پر ان کا قبضہ ہے، معدنیات نکال رہے ہیں، ترقی کی طرف دنیا جا رہی ہے.
ہم ان چھوٹے چھوٹے چیزوں میں پھنس گئے ہیں. یہ ہماری جہالت ہے، یہ کم نظری ہے، یہ تعصب ہے. اس لیے ہم اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. علمی بات اپنی جگہ پر، لیکن علمی بات پر ایک دوسرے کو برا بلا کہنا یہ کم از کم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اب یہ جو ہمارے بڑے آئمہ صاحبان ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کو لے لے، امام مالک کو لے لے، امام احمد بن حنبل کو لے لے، امام محمد کو لے لے، یہ سارے لوگ بڑے علماء کرام تھے. لیکن مجال ہے کہ ان کے زبان سے کبھی آپ نے ہلکا لفظ بھی سنا ہو. ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کو احترام کے ساتھ یاد کرتے تھے. یہ جو نماز پڑھنے کے حوالے سے کئی طریقے ہیں، یعنی کوئی ہاتھ نیچے رکھتا ہے، کوئی اوپر رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اس نے ہاتھ سینے پر رکھا ہے، دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا ہے تو اس نے ہاتھ نیچے رکھا ہے. تو دونوں طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے عام کر کے زندہ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کے محبوب کی سنت اس کی ادا ہے. اب ان اداؤں پر، ان سنتوں پر آپس میں لڑنا یہ بدقسمتی ہے، بدبختی ہے، بدنصیبی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ آپ کیونکہ علمی شخصیت ہے، میں اس لیے سیاست کے ساتھ ساتھ آپ سے کچھ دینی باتیں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ بھی بات کر رہا ہوں. اس وقت ایک اور بڑا ایک ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی کا تصور نہیں ہے. اس حوالے سے آگاہ کریں گے، کچھ بتائیں گے ہمیں؟ خدا کا خوف کرو، آپ نے کون سا موضوع چھڑا ہے. میں ویسے عرض کروں، میں جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اسلام میں ترجیحات ہیں، یعنی کچھ فرض ہے، کچھ واجب ہے، کچھ سنت ہے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ سب سے لازمی کام کیا ہے، اور اس کے بعد لازمی کام کیا، اور اس کے بعد لازمی کام کیا. اس طرح ہمارے دین میں یہ عورت اور مرد کی حکمرانی کا مسئلہ یہ بہت جزوی مسئلہ ہے. اصل مسئلہ ہے نظام حکمرانی کا. یعنی اگر میں آج وزیر اعلیٰ صاحبہ بن گئی ہے مریم نواز صاحبہ، تو ان کی اس لیے مخالفت نہیں کرتا ہوں کہ وہ عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت پیدا کیا ہے. میں اس کے نظامی حکمرانی پہ بات کرتا ہوں، میں ان کی پالیسیوں کی بات کرتا ہوں، میں ان کی پارٹی کی کریکٹر پہ بات کرتا ہوں، میں ان کی پارٹی کے ماضی پہ بات کرتا ہوں، ان کی پارٹی کے منشور پہ بات کرتا ہوں، ان کی پارٹی کے امریکی اور ورلڈ بینک اور IMF کی غلامی پہ بات کرتا ہوں، ان کے پروٹوکول کلچر پہ بات کرتا ہوں، کرپشن کیسز پہ بات کرتا ہوں. اس لیے میں پیپلز پارٹی پہ بات کروں تو وہ بھی میں افراد کے تناظر میں نہیں کرتا ہوں، میں ان کے نظامی حکمرانی کی بات کرتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج ہم مسلم لیگ پر تنقید کرتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اگر مریم کی جگہ حمزہ صاحب ہوتے تو پھر ہم نہیں کرتے. تو بھی کرتے ہیں، وہ جو پالیسی تو ہے بھی اس پہ کرتے ہیں. اس لیے ان کی پالیسی پر ہم اعتراض ہے، ان کے ماضی کی کارکردگی پر ہم اعتراض ہے. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میرے ملک میں غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، فرسٹریشن ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے نوجوانوں میں، تو یہ ان پارٹیوں کی وجہ سے ہے. تو یہ میں کسی کی ذات پہ بات کرنے کی بجائے ان کی پالیسیز پہ پالیسی پہ بات کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب اس وقت جو سیاسی منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو الیکشنز ہوئے، کتنا عرصہ چلتے ہوئے سارا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال ٹھیک لگتا ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں؟ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے نا، یعنی آپ کا دل بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کو. میں نے اگلا پوڈ کاسٹ بھی کرنا ہے نا، یہ نہ ہو کہ اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے. ایک تو اس کو الیکشن کہنا بھی الیکشن کی توہین ہے، اور الیکشن کے نام پر ایک کھیل کھیلا گیا. 1 ارب اور 50 ارب روپیہ ضائع کیے گئے. 8 فروری کو جمہوریت بہہ گئی، اور اس وقت جو لوگ حکومت میں آ رہے ہیں آج انہوں نے حلف اٹھایا، تو آپ ان کے چہروں کو دیکھے نہ کوئی مسکراہٹ ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے والے. ان کے روح بے قرار ہے. وہ بھی جانتے ہیں کہ اصل میں ہم ہے کیا. یہ حکومت نہیں ہے، یہ فارم 47 ہے، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو وہاں جانے کا موقع ملا ہے. اس لیے ایک جعلی الیکشن اور جعلی نتیجہ اور جعلی حکومت ہے.
یہ زیادہ دیر تک چلنے والی مجھے بالکل نہیں لگتی. 1.5-2 سال کے اندر کیا لگ رہا ہے کہ بس ختم بات؟ اگر 2 سال یہ پورا کر سکے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. دیکھیں الیکشن سے پہلے میں آپ سے کہتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو آپس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں نا، یہ بھی ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ بھی قوم کے ساتھ ایک مذاق، ایک فراڈ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ الیکشن کے بعد پھر ایک ہوں گے. تو کل کے دشمن آج بہن بھائی بن رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی سیاست کا محور جو ہے وہ نہ قوم ہے، نہ پاکستان ہے، نہ ترقی ہے، وہ صرف ذاتی مفادات ہے. اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر ان کا جو سفر ہے یہ مجھے لمبا نہیں لگتا ہے. اچھا، خان صاحب کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، اور کیا جماعت اسلامی کوئی فیوچر کے اندر خان صاحب کے ساتھ کوئی کولیبوریشن، کوئی کسی بھی سطح پہ جو ہے وہ مل کے کوئی احتجاج، کوئی میں یہ چیز؟ چاہتا ہوں کہ خان صاحب رہا ہو. میں چاہتا ہوں ان کے کیسز ختم ہو. میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو یہ ان کی پارٹی کی جو مخصوص نشستیں ہیں یہ بھی ان کو ملے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی میجارٹی ہے تو ان کو حکومت بھی ملے، اس لیے کہ ان کو فائدہ پہنچایا یہ حکومت سے محرومی نے، عدم اعتماد نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے، بعد کی عدالتوں کے فیصلوں نے. کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا اور ایک نارمل انداز میں وہ یہ حکومت ان کی مکمل ہوتی. جس طرح میں نے شہباز شریف سے بھی، جناب آصف علی زرداری، دونوں سے کہا کہ خدا کے لیے اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد نہ لاؤ، ان کو حکومت کرنے دو. اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں ان کا نشان لینے والا نہیں تھا. تو اس وقت جو ووٹ ان کو ملا ہے وہ ان کی کارکردگی یا پرفارمنس کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی مظلومیت کی بنیاد پر ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور جو فیصلے کیے گئے وہ ایسے تھے کہ لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ مظلومیت کے دن ختم ہو اور وہ پراپر سیاست میں آ جائیں. مجھے خوشی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کو حکومت ملی اور ان کا وزیر اعلیٰ بن گیا، ان کا کابینہ بن گیا. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ حکومت میں لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو آپ ہمیشہ اپنے ورکر کو ایک آئیڈیالزم میں رکھیں گے، لیکن جب آپ حکومت میں آئیں گے پھر آپ کے ساتھ کوئی بہانہ نہیں ہوگا. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جس طرح پیپل پارٹی کو حکومت ملی ہے، مسلم لیگ کو حکومت ملی ہے، اس طرح پی ٹی آئی کو بھی حکومت ملے، تاکہ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو بھی قوم کو ملے، وہ بھی اچھا ہے. وہ بھی اچھا ہے. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو قوم کم از کم اس غلط فہمی سے باہر نکلے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے یا واقعی یہ پرفارم کر سکتے ہیں؟ ویسے 3.5 سال میں بتا دیتا ہوں، میں جب پروگرام ٹی وی پہ کرتا تھا تو اس میں جو ان کی حکومت ختم ہونے سے کوئی 2 ماہ پہلے 99% جو کالز آتی تھیں، جب ہم جنرل کالز دیتے تھے، وہ خان صاحب کے خلاف ہوا کرتی تھیں کہ مہنگائی کر دی، سنبھال نہیں سکے، نااہل ہیں، ان کو آتا کچھ نہیں ہے. آپ ذاتی حیثیت میں کیونکہ اتنا آپ فہم رکھتے ہیں. دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ یہ سب سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہیں. اور دیکھیں عمران خان صاحب کی جو مقبولیت تھی نا جی، وہ تو اس وقت تھی جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور ساری دنیا میں اس کا چرچا تھا. لیکن اس کے بعد تو 2-3-4 الیکشن تو ہو گئے نا جی. ہو گئے. تو 2002 کے الیکشن میں بھی شاید ان کا ایک سیٹ تھا میاں والی سے، ایسے ہی ہے. یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ نے ایک بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا اور ان کو سپورٹ کیا، اور ظاہر ہے اگر ہمارے فوجی بھائیوں نے ووٹ استعمال کیا ہو تو ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں میں ہے نا جی. پھر وہ لاکھوں لوگ لاکھوں گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، پھر پولیس نے، پھر ہر طرح. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بے شک وہ اقتدار میں آ گئے. پہلے مرحلے میں وہ خیبر پختونخوا میں آ گئے، اور پھر دوسرے مرحلے میں ذرا زیادہ زور اور طاقت کے ساتھ ان کو سپورٹ ملی تو وہ مرکز میں آ گئے. تو مرکز میں وہ جو 4.25 سال کی حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حکومت پی ڈی ایم والے ختم نہ کرتے اور جلدی نہ کرتے تو آج ہماری سیاست کا یہ منظرنامہ نہ ہوتا. ذرائع صاحب کہتے ہیں سارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں، آپ سے بھی تو رابطہ ہوتا ہوگا کسی کا،
کوئی آپ کو بھی تو آفر آتی ہوگی، کچھ ایسا ہوا؟ اور اگر ہوا تو کیسے ٹیکل کر لیتے ہیں؟ ہمارے پریشر بارے بھی میں ایک پرسپشن ہے اسامہ کہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے جماعت اسلامی ان کے ساتھ فٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے. ہمارا ایجنڈا کشمیر کی آزادی ہے، بین الاقوامی ایجنڈا وہ نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو الوداع کہنا ہے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا یہ نہیں ہے. سود کا ہمارا خاتمہ. ایجنڈا عافیہ کی رہائی کا ہے، ہمارا ایجنڈا سودی نظام کے خاتمے کا ہے، ہمارا ایجنڈا کل دلیری اور بہادری کے ساتھ فلسطین کو سپورٹ کرنا ہے. ہمارے اس ایجنڈا اس ملک میں یہ جو استعماری یا سامراجی یا جاگیردارانہ نظام ہے اس کو بدلنا ہے. ظاہر ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو یہی لوگ پسند ہیں. تو ایک تو ہمارا مسئلہ یہی ہے. ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہی لوگ راس آتے ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، جو کل ان کے لاڈ لیتے آج ان سے خفا ہے، جو جن سے کل یہ لوگ خفا تھے آج ان کے دوست ہے. کل جو اور ووٹ کو عزت دو، آج وہ بالکل اس نعرے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، اس لیے کہ ان کے منہ میں فیڈر ہے دودھ کا. تو ان سیاسی جماعتوں کی جو لڑائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار یا غیر سیاسی بن جائے، وہ یہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو دودھ کا فیڈر ہے وہ مجھے دے دے، وہ بوتل مجھے پلائے دوسروں کی بجائے. جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 100% غیر جانبدار ہو، الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو، عدالت غیر جانبدار ہو. اس لیے کہ یہ ادارے اگر اپنا وزن کسی خاص پارٹی کے پلڑے میں ڈالتا ہے یہ قوم کے ساتھ ظلم ہے، اور خود ان کا امیج بھی اس سے تباہ ہو جاتا ہے، متنازع بن جاتے ہیں، لوگ تبصرے کرتے ہیں. یہ باجوہ صاحب نے ایک مجلس میں یہ کہا کہ لوگ مجالس میں یہ کندھوں کی طرف اشارے کرتے ہیں، یعنی ہمارا نام نہیں لیتے ہیں تو یہ اشارے کرتے ہیں، لیکن اب وہ کندھوں سے بات آگے نکل گئی. اب تو لوگ جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں، ہر مجلس میں بات کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ اب لوگ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کبھی پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی مسلم لیگ کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ غیر جانبدار کیوں نہ؟ اس لیے کہ جو بھی جماعت جیت جائے، کوئی جماعت ایسا بیوقوف تو نہیں ہے کہ اپنی فوج کو کمزور دیکھنا چاہتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو اسلحہ دینا، جدید وسائل دینا، فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ ہمارے ملک کی سیکورٹی کی ذمہ داری ہے، سیکورٹی کی ضرورت ہے. 8 گنا بڑی دشمن کا سامنا انڈیا کی صورت میں، جس نے ہمارے نظریے اور جغرافیہ کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا. ان کو آج بھی موقع ملے تو مودی ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا ان بارڈر پر ہمیں ایک مضبوط دیوار کی ضرورت ہے اپنی فوج کی صورت میں. یہ ہمارے ملک کے ہیں، یہ ہماری قوم کے بچے ہیں. ہم اس لیے ان سے یہی تقاضا کرتے ہیں، جب آپ غیر جانبدار رہیں گے، آپ ثالث رہیں گے، لوگ آپ کا احترام کریں گے. لیکن جب آپ اپنے وزن پیپل پارٹی کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، کبھی مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو جو محروم رہیں گے وہ آپ پہ بات کریں گے. تو جماعت اسلامی کے شروع سے یہ موقف ہے. اب یہ موقف ان کو پسند نہیں ہے، پھر کال بھی نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ غیر جانبدار رہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کو ٹریک پہ چلائیں. اور سیاستدان شاید اس ملک کو تباہ کرنے والے ہیں، لیکن چلے اخلاص نیت کے ساتھ انہوں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، 10 بار مسلسل یہ کام کیا. تو کیا ملک کا جغرافیہ بچ گیا؟ کیا ملک کا نظریہ بچ گیا؟ کیا ہم ایک قوم بن سکے؟ کیا ہم نے معاشی ترقی کی؟ کیا ہمارے ہاں روزگار؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ عدلیہ انصاف کرے، مقننہ قانون سازی کرے، الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرے، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ قوم کا دفاع کرے. بالکل صحیح، جو اپنے اپنی ڈومین کے اندر جو ہے. اچھا سراج صاحب، 1.5 سال گزرا، آپ بھی ایک اہم اس پہ امیر کے طور پہ تھے. آپ نے بھی دیکھا کچھ 16 یا 18 مہینے شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی، اور آپ بھی جانتے ہوں گے، لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے کہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کو غریب کر دیا گیا، کتنا پریشان کر دیا گیا. بجلی کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، اور چیزیں اویلیبل بھی نہیں ہیں.
لوگوں کی نوکریاں گیا، اتنا کچھ ہو گیا، اب ایک ڈپریشن سا ہو رہا ہے دوبارہ کہ یار شہباز شریف صاحب دوبارہ آ رہے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کر پائیں گے کچھ کنٹرول، یا یہ پھر وہی پیک ایک دم سے دوبارہ، آج بجلی بڑھ رہی ہے، آج پٹرول بڑھ رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، یعنی 15 دن کے بعد اتنا کچھ کر دیا ہے کہ اب تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پہلے بھی شہباز شریف اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لانے میں کلیدی کردار پی ٹی آئی کا تھا، تو آج پی ٹی آئی کو جو یہ مقبولیت ملی ہے، اس میں کلیدی کردار شہباز شریف صاحب کی اس حکومت کا ہے جو ایک ناکام ترین حکومت تھی، جنہوں نے سب کچھ آئی ایم ایف کو حوالے کیا تھا کہ بس ہر روز پیسہ لے کرے، مہنگائی اور اپنی کرنسی کی ڈی ویلیو۔ میں اسامہ صاحب یعنی یہ چاہتا ہوں، کیوں میں ایسے عشگوئی کر لوں جو میرے لیے اچھا نہیں ہے، میرے قوم کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی بغداد کی طرف جا رہا تھا، اس نے کسی آدمی سے پوچھا کہ میں کتنے دنوں میں پہنچوں گا، تو انہوں نے کہا یار چلو مجھے چھوڑو، تو جب آدمی چلنے لگا تو اس کو واپس بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ اتنی دنوں میں، انہوں نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھے اتنی تکلیف تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی رفتار کا اندازہ نہیں تھا۔ واہ، تو میں اس لیے عرض کروں کہ ان کی رفتار کا، اقدامات کا ہمیں اندازہ ہے۔ ابھی اس نے حلف نہیں اٹھایا ہے، شہباز شریف نے اعلان یہی کیا ہے کہ میں نے آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے، تو جب 23 بار ہم نے ان سے پروگرام لیا اور ہر بار اس پروگرام کی ناکامی کے بعد ہم ایک اور قرضے کے محتاج ہو گئے۔ آج میرے ہاتھوں میں، آپ کے ہاتھوں میں آئی ایم ایف کی ہتھ کڑیاں ہیں، پوری قوم کے کندھوں پر ہمالیہ کی طرح قرضوں کا ایک پہاڑ، خود کو تباہ نہیں کیا، آئندہ نسلوں کو بھی ہم نے تباہ کیا، اپنے زمانے کو۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس ٹانگے میں اتنے لوگ شامل ہیں اور سب کے اپنے اپنے سمت ہیں، یعنی اپنے مفادات، ان کا قبلہ جو ہے اپنے مفادات ہی ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ حکومت زیادہ دیر چلے گی۔ آپ کی یعنی آپ کی بات نہیں بلکہ آپ کا خوف ہے، اس لیے کہ آپ بھی ایک عام انسان ہیں، کل آپ نے آٹا خریدنا ہے، کل آپ نے بجلی کا بل ادا کرنا ہے، تو یہ بجلی مہنگے کیوں ہیں؟ یہ انہی پارٹیوں نے 1954 میں معاہدے کیے ہیں، پیپل پارٹی نے کیا، مسلم لیگ نے اس کو تسلسل دی، پھر پی ٹی آئی نے بھی اس پر نظر ثانی نہیں کی، اور یہ دنیا کا عجیب معاہدہ ہے کہ میں بجلی پیدا کروں گا اور آپ نے مجھے اس کے پیسے دینے ہیں، آپ استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن میری جتنی کیپیسٹی ہے بجلی پیدا کرنے کا، اس کی قیمت آپ نے ادا کرنا ہے، بے شک آپ یوز نہ کریں۔ یہ معاہدہ ان لوگوں نے آئی پی پیز کے ساتھ کیا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نیا آدمی ہوتا نا جی، ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے، لیکن ایک آدمی اس کو چلنے دو، چل کے دیکھتے ہیں، چلنے دو اور چلنے کے بعد ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت تو ہم بہت سکون کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے نئی، یہ چلنے والی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ جماعت اسلامی کا اب آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جمعیت ایک بڑا اہم جو ہے وہ اس کا ایک رول ہے، اور جماعت میں آنے کے لیے جمعیت کو کتنا آپ کشن دیتے ہیں، اور ایک رکن ہونے کا اتنا مشکل کرائیٹیریا، کیا ایک کئی وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ لوگ اس طرح سے جڑ نہیں پاتے، الیکٹیبلز نہیں آ پاتے، کہ وہ وہی لوگ ہوں گے جو صحیح دین پہ کاربند ہوں گے؟ کبھی اس پہ کبھی ہوئی آپ کی اچھا بات؟ اسامہ صاحب، یہ تو پرسپشن ہے، یا تو بہت یعنی غلط پرسپشن ہے کہ جمعیت یا جماعت کا جو رکنیت ہے وہ کوئی مشکل کام ہے، یعنی اس کے لیے اتنا ہی ہے کہ آپ حرام اور حلال میں تمیز کریں، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے تو یہ ایسے بھی آپ کا فرض ہے، بالکل ایسے ہی ہے، آپ رکن نہ بھی ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے، دوسرا یہ خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہو، بالکل ٹھیک اور ہے، اس نظام کے لیے میں جماعت اسلامی کا ساتھ دے رہا ہوں۔ تو اگر آپ کسی کمپنی میں بھی کام کر رہے ہیں، وہاں ڈسپلن کا خیال تو رکھتے ہیں نا جی، بالکل کہ نہیں رکھتے رکھتے ہیں؟ ہیں، بالکل رکھتے تو ہیں۔ جماعت میں بھی یہی ہے کہ آپ ڈسپلن کا خیال رکھیں گے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں اچھا، خود وہ ہر روز قرآن پاک پڑھنا، داڑھی رکھنا، یہ ساری چیزیں، اور یہ اس کے علاوہ بھی ہمیں تو ویسے بہت کچھ بتایا گیا تھا، پتہ نہیں پھر وہ واقعی مس پرسیپشن ہوگا، یہ اس حوالے سے نماز کوئی قضا نہیں کرنی۔ دیکھیں جو ہے نا، روزانہ قرآن کریم پڑھنا، تو
میں مانتا ہوں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بطور مسلمان کرنا چاہیے. ہاں یہ میرے کرنا پہ چاہیے، یہ ساری چیزیں مجھے. لیکن ایسا نہیں ہے. اوکے ایک ترجیح دیتے ہیں کہ آپ روزانہ پڑھے. البتہ نماز جو ہے وہ تو روزانہ فرض ہے نا جی. کوئی آدمی یہ تو معاف نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ کتنے نوافل پڑھتے ہیں آپ کی مرضی ہیں. آپ عمرے پر جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہیں. ذکر و اذکار کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے. لیکن بیسک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمہارے اوپر لازم ہے، وہ ہم تقاضا رکھتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہماری اس تنظیم میں غیر مسلم ہیں، ہمارے منارٹیز، وہ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ جماعت اسلامی کے ساتھ چلتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ قرآن کریم روزانہ تلاوت تو نہیں کرتے ہیں لیکن پھر وہ ہمارے ساتھ تو چلتے ہیں. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے، اوکے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت کا جو بھی کارکن ہے جماعت میں آنے کے لیے، اس کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں. بلکہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ رہا ہوں جمعیت کا رکن، تو 3 مہینے کے اندر آ کر یہاں بھی رکن بن سکتا ہے. ٹھیک. آخری بات جو اسٹریٹجی اب جماعت اسلامی کی آنے والے، بہت اہم سوال ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ ایک تو ہم کسی سازش کے ذریعے نہیں آئیں گے، عوامی اور رایامہ کے ذریعے آئیں گے. ایک یہ. دوسرا یہ کہ ان آزمائے ہوئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے. یعنی اس لیے کہ ہم نے اتنا ایک مشکل وقت برداشت کیا، اب تو اچھے دن آنے والے ہیں. مشکل وقت یہی تھا کہ ہم اکیلے الیکشن میں کھڑے ہو گئے اور 750 حلقوں پر ہمارے لوگ کھڑے ہو گئے اپنے نشان اور جھنڈے کے ساتھ. تیسری اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم عوام کو بھی بیدار کریں گے اور جو انٹیلیجنشیا ہے اس کو اس الیکشن کے اس نظام میں یعنی اصلاحات لانے کے لیے تیار کریں گے. اور چاہتے ہیں کہ مسلم ملک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر. اسامہ آپ یوں سمجھے کہ اس وقت جو آدمی یعنی کامیاب ہوتا ہے یہ اکثریت کا نمائندہ نہیں ہوتا، یہ اقلیت کا. مثلا 1 لاکھ ووٹ آپ نے لیے اور آپ کے مد مقابل 10 امیدواران نے 90 ہزار ووٹ لیے، تو ظاہر ہے نا جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 لاکھ پیچھے رہ گئے اور 1 لاکھ والا آگے نکل گیا. تو اکثریت تو رہ گئی. اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ایک حقیقی جمہوریت کے لیے ہم متناسب نمائندگی کی طرف جائیں. اس کے لیے میں نے ایک وقت میں یعنی عمران خان صاحب سے بھی بات کی، شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی، دنوں نواز شریف نہیں تھے، آصف علی زرداری صاحب سے بھی بات کی. اصولی طور پر یہ ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ ہاں یہ نظام اچھا ہے. البتہ انہوں نے سچی بات کی، یہ جو آصف علی زرداری نے، انہوں نے کہا کہ میں تو پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ 60 کروڑ روپے ہیں الیکشن ڈے کے لیے. اس لیے کہ میں تو ایک جھنڈا اور ٹکٹ کسی کے حوالے کرتا ہوں، باقی ان کا پیسہ جان ہے اور وہ اقتدار اور اسمبلی تک پہنچنے کا. تو میں ان سے یہی شورٹی لیتا ہوں کہ الیکشن ڈے کے لیے آپ کے ساتھ 60 کروڑ روپے ہونے چاہیے. انہوں نے کہا سراج بھائی یہ کارکن کتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر وہ پیسہ لگا کر کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس کی اچھائی میری کس کام کی. پریکٹیکل بات کی اپنی طرف، پریکٹیکل بات کی. یعنی ایک کلچرل وابستہ آدمی ہے تو اس لیے اس نے، لیکن باقی لوگوں نے تو ایک باقی عوام کو بیدار کرنا ہے. ہم اسمبلی میں نہیں ہیں، قومی اسمبلی میں، لیکن اسمبلی کے اندر اگر نہیں ہے ہم دیوار کی اس طرف ہوں گے، ہم دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے. عوام کی ترجمانی کرنا، عوام کے مسائل پر بات کرنا. چوک اور چوراہوں میں اسامہ پہلے سے زیادہ جماعت اسلامی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. یہ جو لوگ اسمبلی میں ہیں یہ نمائندگی نہیں کر سکیں گے، ان کو چھوٹے چھوٹے اسکیم مفادات دے کر یہ سارے خاموش رہیں گے اور جاتے بھی ہیں تو اپنے مفادات کے لیے. جماعت اسلامی انشاءاللہ اس قوم کی حقیقی ترجمانی کرے گی. خاص کر ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم یوتھ کو ساتھ لیں گے، ہم خواتین کو منظم کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عارضی ہماری کامیابی ہے یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن ہار گئے لیکن ہمت ہم نے نہیں ہاری انشاءاللہ. آخری سوال آپ سے یہ ہے، جیسے آپ نے مجھے کہا کہ بڑی غلط فہمی ہے، بڑی مس پرسیپشن ہے، سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بڑی کامیابی سوشل میڈیا کے بل بوتے پہ ملی.
جماعت کا سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں سارا کچھ چیزیں جو ہے وہ، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا وائبرنٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے؟ کیا جماعت اسلامی اس کے اوپر بھی فوکس کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ضرورت تھی، یعنی ہماری یہ ضرورت تھی کہ کاش کوئی ایسا طریقہ ایجاد ہو کہ جس کے ذریعے ہم اپنا پیغام امریکہ تک بھی پہنچائے، افریقہ تک بھی پہنچائے، ایشیا میں بھی عام کر لے۔ اب دنیا کو یہ گلوبل ولیج بن گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ یعنی اس وقت آپ منصورہ میں ہیں نا جی، یہاں ہمارے اس منصورہ کے پڑوس میں ایک قاری صاحب ہے۔ میں ایک دن ان کے گھر گیا، ان کے والد صاحب وفات پا گئے، تو ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس نے وہاں انگریزی میں ایک بینر لگایا تھا۔ میں نے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے میں امریکی بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور اس کے عوض وہ مجھے ڈالر بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اب آسانی ہے۔ مولانا مودودی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ عرب ہا انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچا دو۔ ہم سوچ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہوگا، اب وہ دن آیا ہے کہ ہم عرب ہا انسانوں تک اللہ کا دین کا یہ پیغام پہنچا دیں۔ سوشل میڈیا یقینی طور پر یعنی بہتری کی بے شمار گنجائش موجود ہے، اور ہم اس پر توجہ دینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے 5-6 مہینے بعد جب آپ جماعت اسلامی کے کسی ذمہ دار سے پوچھیں گے نا جی، تو آپ پہلے یہی کہیں گے کہ آپ کا سوشل میڈیا اس وقت بہت زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی نا، پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک ذات کی گرد گھومتا ہے، یعنی اپنے چیئرمین کے گرد گھومتا ہے، عمران خان۔ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے ہوگا، وہ اس امت کو ایک بنانے کے لیے ہوگا۔ اس لیے یہ ایک بہت انقلابی کچھ ڈیسیجن ہم نے کیے ہیں، ان کا اثر آپ 2-3 مہینوں میں استعمال کریں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں سراج صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی محنت کی اور اتنے دل سے آپ نے کام کیا۔ باقی میرے سے بہت زیادہ علم آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، رزلٹس اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ اور جس طرح سے جماعت اسلامی، جمعیت، الخدمت، اتنی بڑی سکسیس سٹوری، یہ تمام تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہمیں ملک میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ دوبارہ آئیں اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ اللہ خیر کرے تو اس میں جو ہے وہ کام اسامہ، کریں۔ بس لاسٹ یعنی آخری بات یہی ہے کہ کل کا سورج تو طلوع ہوگا نا جی، یقیناً انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح اس ملک میں آپ اسلامی انقلاب دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو طویل زندگی دے، آپ دیکھیں گے اور آپ کے بچے مستفید ہوں گے، انشاءاللہ آپ فخر کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب، تھینک یو سو مچ۔